नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक शाफिया सोशल मीडिया पे 20 बयानात नेगेटिव एनर्जी पर हो चुके हैं। इन बयानात में मैंने ये बात वाज़े करने की कोशिश की है कि नेगेटिव एनर्जी किस तरह हमें बर्बाद कर रही है, हमारी जड़ों को खोखला कर रही है और हमारे प्यारे हमारे से छीन रही है। फिर इन बयानात में मैंने ये बात भी वाज़े की है कि जब नेगेटिव एनर्जी किसी को मुतासिर करती है तो उसकी बदनी अलामात क्या होती हैं और उसकी रूहानी अलामात क्या होती हैं, ज़ाहरी अलामात क्या होती हैं, मख्फी अलामात क्या होती हैं। फिर ये पैगाम भी उम्मत तक पहुंचाया है कि आप अपने मकाम पे रहते हुए नेगेटिव एनर्जी की यानी जादू की तशख़ीस कैसे कर सकते हैं। आया वाकई ही आप नेगेटिव एनर्जी का शिकार हैं, जादू का शिकार हैं, जिन्नाती असरात से आप मुतासिर हुए हैं, या महज वहम है, आपका गुमान है। तो आप घर बैठे नेगेटिव एनर्जी की तशख़ीस कैसे कर सकते हैं। और अगर बिलफर्ज आपने तशख़ीस की है या किसी ने आपको बताया है या किसी भी ज़रिए से आपको ये मालूम हो गया है और आपको यकीन है कि मैं जादू का शिकार हूँ, यानी मैं नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हुआ हूँ, तो मैंने फिर इलाज कैसे करना है। तो इलाज के 20 तरीके मैंने बताए हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जब नेगेटिव एनर्जी आपको मुतासर करेगी, जब आप वक्त पे उसका इलाज नहीं करेंगे या आप इलाज तो करना चाहते हैं, आप इन चीज़ों को मानते हैं, लेकिन आपको शऊर नहीं था, आपको इदराक हासिल नहीं था, जादू हुआ, आपने नज़रअंदाज कर दिया, आपने महज इसको इत्तफाक समझा और वक्त गुजरता गया। जब वक्त गुजरता गया, जादू पुराना होता गया। जो जो जादू पुराना होता जाएगा, पहले वो आपको मुतासिर करेगा, फिर जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह को मुतासिर करेगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो जादू से मुतासिर हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हो जाता है, उसका ज़्यादा वक्त अपनी दुकान पे गुजरता है। कारोबारी शख्स है, उसका ज़्यादा वक्त अपनी दुकान पे गुजरता है, तो उसकी दुकान भी मुतासर होना शुरू हो जाएगी। अगर उसका ज़्यादा वक्त घर में गुजरता है, औरतें हैं या मर्द हैं, उनका ज़्यादा वक्त घर में गुजरता है, अपने अहलो अयाल के साथ गुजरता है, तो उनके अहलो अयाल भी मुतासर होना शुरू हो जाएंगे। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जादू का मरीज़ 4 हफ्ते के बाद अकेला जादू का मरीज़ नहीं रह जाता, वो अपने माहौल को भी मुतासर करना शुरू कर देता है। यानी बीवी बच्चे हैं तो धीरे धीरे वो भी मुतासर होना शुरू हो जाएंगे, घर है तो धीरे धीरे वो भी मुतासर होना शुरू हो जाएगा, कोई कारोबार की जगह है तो वो भी मुतासर होना शुरू हो जाएगी। तो आज जो मैं अलामत बताने जा रहा हूँ, अगर जादू को हुए 4 महीने गुजर जाए, कितने महीने? 4 महीने, तो जो अलामत जाहिर होगी वो ये होगी कि अगर तो आपका घर मुतासिर हुआ है तो आपके घर में मकड़ी के जाले बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाएंगे। एक है मामूल के मुताबिक, हम उसकी बात नहीं कर रहे, आंधी चलती है, घर आपका रोड के ऊपर है, बहुत ज़्यादा मट्टी आती है, ये और बात है। या 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपके कमरों में या छतों पे जाले लग गए, या दुकान है तो दुकान पे जाले लग गए, ये मामूल की बात है और आपने वो जाले उतार दिए। जो मैं बात कर रहा हूं या जो बात समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि मामूल से हटकर मामूल से ज्यादा जाले लगना, यानी आप जाले उतार रहे हैं, चंद दिन के बाद जाले फिर लग गए, कमरा है फिर वो जालों से भर गया, आप मकड़ियां उसके जो अंदर हैं उनको मार रहे हैं, तल्फ कर रहे हैं, लेकिन चंद दिन के बाद आपने देखा कि यहां भी कोने पे जाला लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, पंखों के साथ भी लगा हुआ है, अगर बल्ब हैं तो बल्बों के ऊपर भी जाला लगा हुआ है। इसका कोई दुकानदार है, उसने सामान अपना रैक्स में रखा हुआ है, तो रैक्स में सामान है, सामान के अंदर या आसपास जाले लगे होंगे, रैक पे जाले लगे होंगे, छत पे जाले लगे होंगे, यानी वो जगह जो आपने 8-10 दिन साफ नहीं की
اس کے اوپر جالے لگنے شروع ہو جائیں گے۔ جب جالے لگنے کی ترتیب پہلے سے بڑھ جائے، معمول سے زیادہ جالے لگنا شروع ہو جائیں، تو اللہ بولو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب جادو نے تیرے کاروبار کی جگہ کو متاثر کر دیا ہے۔ اگر یہ علامت گھر میں ظاہر ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں جالے بہت لگتے ہیں، آپ اکثر اتارتے ہیں پھر جالے لگ جاتے ہیں، آپ اتارتے ہیں پھر جالے لگ جاتے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ جادو نے صرف گھر والوں کو یعنی انسانوں کو متاثر نہیں کیا، بلکہ نیگیٹو انرجی نے آپ کے گھر کو بھی متاثر کر دیا ہے۔ جتنے جالے زیادہ ہوں گے، اب اصل بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے جالے آپ کے گھر میں زیادہ ہوں گے، اتنی ہی تعداد شیاطین کی آپ کے گھر میں زیادہ ہوگی۔ جتنے جالے زیادہ لگیں گے، اتنی ہی جنات کی، شیاطین کی، خبیث روحوں کی آپ کے گھر میں موجودگی زیادہ ہوگی۔ جب آپ کے گھر میں جالے لگیں گے تو اب اس کو کراس چیک ہم اور طریقے سے کریں گے تاکہ یہ وہم ختم ہو جائے یا یہ گمان ختم ہو جائے، نہیں بھائی جادو نہیں ہے، جالے ویسے لگ جاتے ہیں۔ کچھ پڑھے لکھے زیادہ بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا، عالم فاضل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جالے تو ویسے بھی لگ جاتے ہیں۔ اب جالے معمول سے زیادہ لگے، یہ خود ایک جادو کی علامت ہے، مگر ہم تقیہ نہیں کریں گے، بھروسہ نہیں کریں گے، ہم اس علامت کو بھی کراس چیک کریں گے تاکہ ہماری تشخیص بہترین ہو جائے، اس کے اندر کوئی شک نہ رہ جائے۔ اگر واقعی ہم جادو کے مریض ہیں تو ہم جادو کا علاج کریں، اور اگر ہم جادو کے مریض نہیں ہیں، محض وہم ہے، تو ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، ہم اپنی دکان کو، اپنے دفتر کو صاف ستھرا رکھیں۔ ہم نے عاملین کے پاس جا کر پیسہ کیوں اجاڑنا ہے؟ وہ تمام گھر یا دفاتر، کاروبار کی جگہ جہاں پہ جالے بہت زیادہ لگتے ہیں، اگر جالے بہت زیادہ لگتے ہیں اور ساتھ علامات دیگر آ رہی ہیں، وہ کیا ہیں کہ جہاں جالے بہت زیادہ لگیں گے وہاں لڑائیاں بہت زیادہ ہوں گی۔ کہانی سمجھ آ گئی کہ ہم نے صرف جالے کے اوپر تکیہ نہیں کرنا۔ جس طرح میں نے کہا کہ کوئی پڑھا لکھا زیادہ سن رہا ہو میری بات، یا آپ میں سے کوئی سن رہا ہے، تو وہ یہ اعتراض کر سکتا ہے، او بھائی ایسے ہی کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، ایسے ہی شافی صاحب ڈرا رہے ہیں، جالے تو لگ ہی جاتے ہیں، تو ہم اس کی بات کو صحیح مان لیتے ہیں۔ حالانکہ میں نے کیا کہا ہے کہ جالے معمول سے زیادہ لگنا خود جادو کی ایک علامت ہے کہ انسانوں کے بعد وہ جگہ بھی متاثر ہو گئی جہاں وہ انسان رہ رہا ہے جس پہ جادو ہوا ہے۔ کاروبار کی جگہ ہے، دفتر ہے، گھر ہے، جہاں اس کا وقت زیادہ گزرتا ہے، اس مریض نے اس جگہ کو بھی متاثر کر دیا ہے، یا جادو نے انسان کو تو متاثر کیا تھا، بندے کو تو متاثر کیا تھا، اب اس نے گھر کو بھی، دفتر کو بھی یا دکان کو بھی متاثر کر دیا ہے۔ اب جالے لگ رہے ہیں معمول سے زیادہ، اب ہم نے کراس چیک کرنا ہے آیا یہ جالے نالائکی کی وجہ سے لگ رہے ہیں، غفلت کی وجہ سے لگ رہے ہیں، گندگی کی وجہ سے لگ رہے ہیں، صفائی نہ کرنے کی وجہ سے لگ رہے ہیں، یا واقعی یہ جالے جادو کی وجہ سے زیادہ لگ رہے ہیں۔ تو پہلی علامت کیا ہوگی کہ جہاں جالے معمول سے زیادہ لگیں گے وہاں پہ لڑائیاں بہت زیادہ ہوں گی۔ اگر دکان ہے تو دکان پہ لڑائیاں ہوں گی، دفتر میں جالے لگتے ہیں تو وہاں وہ لڑائیاں ہوں گی، خاص طور پہ گھر میں جالے لگتے ہیں تو اس گھر میں لڑائیاں بہت زیادہ ہوں گی۔ اس گھر میں رہنے والوں کے دل کبھی آپس میں نہیں ملیں گے، دل کبھی آپس میں نہیں ملیں گے۔ پہلی علامت، جہاں جالے زیادہ لگیں گے وہاں برکت نہیں ہوگی۔ 10 بندے بھی اس گھر میں کمانے والے ہیں، فیکٹری ہے، کوئی ورک شاپ ہے، کوئی ویئر ہاؤس ہے، جہاں پہ جالے بہت زیادہ ہیں، آپ کروڑوں کا بھی کاروبار کرو گے مقروض رہو گے، برکت نہیں ہوگی۔ کتنی علامات ہو گئی؟ 2۔ تیسری علامت کیا آئے گی کہ جس جگہ پہ جالے بہت زیادہ لگیں گے وہاں نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ گھر ہے، برتن ٹوٹیں گے بار بار، کبھی کوئی چیز خراب ہو رہی ہے، کبھی کوئی چیز خراب ہو رہی ہے، کبھی کوئی بیمار ہو رہا ہے، کبھی کوئی بیمار ہو رہا ہے، اور اگر ان تمام پریشانیوں سے بچ بھی گئے تو چوری ڈکیتی ہو کر رہے گی۔ جہاں پہ جالے ہوں گے وہاں 3 کام نہیں ہو سکتے، یا 3 خزانوں کی خیرات آپ کو نہیں مل سکتی۔
जहां जाले लगेंगे वहां बरकत नहीं होगी, जहां जाले लगेंगे वहां रहमत नहीं होगी, जहां जाले लगेंगे वहां सलामती नहीं होगी। शाफी की बात को दिल की तख्ती पे लिख लो। जिस घर में जाले होंगे, जिस दफ्तर में जाले होंगे, जिस वेयर हाउस में जाले होंगे, जिस वर्कशॉप में जाले होंगे, या कोई और जगह है जहां पे जाले बहुत ज्यादा हैं, वहां बरकत नहीं होगी, वहां सलामती नहीं होगी, वहां रहमत नहीं होगी। ये तीनों सलामती, बरकत और रहमत क्यों नहीं होगी? जहां शयातीन होते हैं वहां बरकत नहीं होती, वहां रहमत नहीं होती, वहां सलामती नहीं होती। और जहां जाले होते हैं वहां शयातीन होते हैं, और वो शयातीन मकड़ी के साथ राबते में होते हैं। मकड़ी के अंदर शयातीन यानी जिन्नात हलूल करते हैं। जिस तरह छिपकली के अंदर शयातीन जिन्नात हलूल करते हैं, सांप के अंदर हलूल करते हैं, इसी तरह उल्लू है उसके अंदर हलूल करते हैं, से है उसके अंदर हलूल करते हैं, कुत्ता है उसके अंदर हलूल करते हैं, काली बिल्ली है उसके अंदर हलूल करते हैं। जिस तरह शयातीन मुख्तलिफ जानवरों के अंदर हलूल करते हैं, परिंदों के अंदर हलूल करते हैं, इसी तरह हशरातुल अर्ज के अंदर हलूल करते हैं। तो उनमें से मकड़ी सबसे ज्यादा अहम है, मकड़ी सबसे ज्यादा अहम है। तो जिस घर में जितने जाले ज्यादा होंगे उस घर में उतनी ही मकड़ियां ज्यादा होंगी। तो उन जालों के आसपास जिन्नात अपने डेरे बसा लेते हैं, बसेरा कर लेते हैं। तो फिर जितने शयातीन ज्यादा होंगे उतनी ही घर में रहमत ना होने के बराबर होगी, सलामती ना होने के बराबर होगी, बरकत ना होने के बराबर होगी। क्यों? जिस घर में शयातीन होते हैं वहां से फरिश्ते निकल जाते हैं और आने वाले उस घर का रुख नहीं करते। जिस घर में फरिश्ते नहीं होते वहां सलामती नहीं होती, वहां रहमत नहीं होती, वहां बरकत नहीं होती। जहां पे शयातीन आ जाते हैं उन घरों में फिर लड़ाइयां होती हैं, उन घरों में बेबरकती होती है और उन घरों में बीमारियां होती हैं। जितने भी कमाने वाले होंगे पूरी नहीं पड़ेगी। अर्ज ये करना चाह रहा हूं, अगर आपके घर में जाले बहुत ज्यादा लगते हैं तो सिर्फ आपने जाले देखकर यह बात नहीं कह देनी कि हम जादू के मरीज हैं। आपने उन जालों को भी क्रॉस चेक करना है जो मैंने तरीका बताया है, जो मैंने तरीका बताया है। अगर वाकई ही साबित हो जाता है कि आपके घर में जाले मामूल से ज्यादा लग रहे हैं और आपके घर में लड़ाइयां भी हैं और आपके घर में बदतफाकी भी है और आपके घर में बीमारियां भी हैं और आपके घर में धीरे धीरे रिस्क की तंगी आती जा रही है, जूं जूं जाले बढ़ते जाएंगे, शयातीन की तादाद बढ़ती जाएगी, आपका रिस्क तंग होता जाएगा। अगर ये काम दुकान पे हो रहा है, गाहक आएगा तो गाहक चला जाएगा, गाहक आएगा तो गाहक चला जाएगा, कुछ अरसा ये तरतीब चलेगी। और अगर आप तवज्जो नहीं करते, इलाज नहीं करवाते, उसके बाद गाहक ही नहीं आएगा। आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकान पे, अपनी फैक्ट्री पे, अपने ऑफिस में, अपने शोरूम में बैठे रहेंगे, कोई ये भी नहीं पूछेगा कि भाई तू क्यों बैठा है। सौदा खरीदना तो बड़ी दूर की बात है, कोई इतना भी नहीं पूछेगा तू यहां क्यों बैठा है। पहले क्या होगा कि ग्राहक आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, मगर सौदा नहीं लेंगे, शॉपिंग नहीं करेंगे, परचेजिंग नहीं करेंगे। अगर बात और बढ़ जाएगी तो फिर कोई आकर पूछेगा भी नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं आएगा। क्यों? जादू हर आने वाले दिन में शिद्दत अख्तियार करता जाएगा। तो पहले आपने अपने घर में, दुकान पे, ऑफिस पे, शोरूम पे, वेयर हाउस पे, फैक्ट्री में देखना है कि जाले कितने हैं। अगर जाले हैं, थोड़े बहुत हैं, उनको उतारो। हर हफ्ते अपने घर को साफ किया करो। जिस तरह कपड़े धोते हैं या घर को झाड़ू देते हैं, पानी लगाते हैं, इसी तरह छतों को भी साफ रखें। वो जगह जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि वीरान हो जाती हैं, उन जगहों पे जाले बहुत ज़्यादा लगते हैं और जहाँ जाले लगते हैं वहाँ पे शयातीन का फिर बसेरा हो जाता है। तो जहाँ शयातीन का बसेरा होगा, एक नेगेटिव एनर्जी बाहर से आ रही है और दूसरी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में मौजूद है। अब बाहर से भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, घर के अंदर भी नेगेटिव एनर्जी मौजूद है, तो फिर तुम्हारे घर से बीमारियों को कौन निकालेगा, तुम्हारे घर से बेबरकती को कौन निकालेगा और तुम्हारे घर से बदतफाकी को, लड़ाई झगड़ों को कौन निकालेगा। तो यूं आपने जालों को पहले देखना है। अगर तो मामूल के मुताबिक है तो ठीक है,
آپ اپنے گھر کو یا جو بھی جگہ اس کو صاف ستھرا رکھیں. اگر جالے بہت زیادہ لگتے ہیں تو پھر میں نے جو 7 علامات بتائی ہیں ذیلی، ان علامات کے ذریعے آپ نے کراس چیک کرنا ہے. جب آپ کی تسلی ہو جائے کہ جو ہمارے گھر میں جالے لگ رہے ہیں یہ واقع ہی جادو کی وجہ سے ہیں، کیوں جو ذیلی علامات میں نے بتائی ہیں وہ بھی ثابت ہو رہی ہیں، وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. تو اگر یہ بات کلیئر ہو جائے یا تشخیص یہ آ جائے کہ جادو ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، بالکل پریشان نہیں ہونا. کیا کرنا ہے؟ آپ نے خضری عمل پڑھنا ہے. اگر تو آپ کو معلوم ہے خضری عمل تو سو معلوم ہے. اگر آپ کو خضری عمل معلوم نہیں، آپ پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئیں یا سوشل میڈیا پہ پہلی بار سن رہے ہیں تو یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی. عرش چینل، پیغام چینل، آرزو چینل، تلاش چینل، یہ ہمارے آفیشیل چینل سامنے آ جائیں گے. آپ کوئی بھی ایک بیان سن لیں کہ خضری عمل میں کیا پڑھا جاتا ہے، روحانی حصار کیسے کرتے ہیں، بدنی حصار کیسے کرتے ہیں. آپ نے خضری عمل پڑھنا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے. پانی ذرا زیادہ بنا لیں، ایک جگ بنا لیں. جب آپ نے خضری عمل پڑھ کے وہ پانی کو دم کر دیا، انرجائز کر دیا، اب اس کے اندر آپ روح گلاب خوشبو ڈالیں. کون سی خوشبو؟ روح گلاب خوشبو ڈالیں. اور اگر روح گلاب خوشبو آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی اور خوشبو دستیاب ہے تو وہ ڈال لیں. اب اس کو ملا کے یعنی مکس کر کے یہ پانی آپ نے دن میں 2 بار بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب، یعنی مغرب کی نماز کے فوراً بعد اور فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے اپنے گھر میں یا وہ جگہ جہاں پہ جالے لگتے ہیں آپ نے چھڑکاؤ کرنا ہے. 7 دن یہ عمل کریں، اللہ والے جالوں کا نام و نشان مٹ جائے گا. تمام مکڑیاں بھی وہاں سے غائب ہو جائیں گی. تو آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ آپ کا گھر شیاطین سے پاک ہو گیا. اور 7ویں دن آپ کو یہ بات بھی دیکھنے کو ملے گی کہ جو ہمارے گھر میں جالے کم ہوتے جا رہے ہیں، مکڑیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، کاکروچ کم ہوتے جا رہے ہیں، چھپکلیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، مکھیاں حشرات کم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے گھر میں لڑائیاں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے گھر میں جو بے برکتی تھی وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے گھر میں جو بیماریاں تھیں وہ بھی کم ہوتی جا رہی. تو یہ عمل آپ نے کم از کم 21 دن مسلسل کرنا ہے. خضری عمل پڑھ کے پانی پہ دم کریں، پھر اس پانی کے اندر میں نے بتایا ہے حسب ضرورت آپ روح گلاب خوشبو ڈال لیں یا جو خوشبو آپ کے پاس دستیاب ہے وہ حسب ضرورت ڈالیں. صبح شام آپ اپنے گھر کے اندر اس کی سپرے کریں، یعنی یہ پانی چھڑکیں. کچھ پانی سادہ رکھ لیں، جس کو آپ نے دم کیا ہوا ہے وہ سارے گھر والے تھوڑا تھوڑا پانی پئیں. جو شخص یہ خود عمل کر رہا ہے وہ خود بھی یہ پانی پیے، یعنی پانی پینا بھی ہے سارے گھر والوں نے، ٹھیک ہے، تاکہ انسانوں کے اوپر جو جادو ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اور روح گلاب یا کوئی اور خوشبو ڈال کے اس پانی کا چھڑکاؤ بھی کرنا ہے تاکہ جو جگہ ہماری جادو کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے، گھر ہے یا دکان ہے، دفتر ہے، وہ بھی جادو سے کلیئر ہو جائے. تو 21 دن یہ عمل مسلسل کریں. اس کے بعد ہفتے میں 1 بار یہ عمل ساری زندگی کرتے رہیں. انشاءاللہ العزیز آپ خود بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کا گھر بار بھی جادو سے محفوظ رہے گا، شیاطین کے قبضے سے محفوظ رہے گا. تو لوگو اگر آپ کے گھر میں، دفتر میں، دکان میں، فیکٹری میں جالے لگتے ہیں تو جالوں پہ نظر رکھو، جالوں کو معمولی مت سمجھو. یہ شیاطین کے گھر ہیں، یہ جالے مکڑی کے گھر نہیں ہیں، یہ شیاطین کے گھر ہیں. تمہارے گھر کے اندر شیاطین نے اپنا گھر بنا لیا ہے، پھر ایک نہیں کئی گھر بنا لی ہیں. تو جب ایک گھر شیاطین بنا لیتے ہیں تو ایک گھر ان سے خالی نہیں کروایا جاتا. اور اگر آپ کے گھر میں کئی کمروں میں جالے لگے ہوئے ہیں، شیاطین نے اپنے بسیرے، اپنے ڈیرے، اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کے گھر میں نیگیٹو انرجی کا لیول کیا ہے. اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھیں. جو 5 اعمال میں بتاتا ہوں ان 5 اعمال کی پابندی کرو. 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ. سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو. رات سونے سے پہلے 100 بار استغفار پڑھو. رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان دل کے کانوں کے ساتھ سن لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. بقیہ نماز مردوں کو بھی حکم ہے کہ گھر جا کے پڑھو. مردوں کو بھی حکم ہے کہ بقیہ نماز، نوافل اور سنتیں گھر جا کے پڑھو.
تاکہ تمہارے گھر قبرستان نہ بن جائے۔ تو اللہ بولو جن گھروں کے اندر نماز نہیں ہوتی، جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جن گھروں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جن گھروں کے اندر درود و سلام کی محفلیں نہیں سجتی، ان گھروں کے اندر پہ شیاطین کے بسیرے ہوتے ہیں، ان گھروں میں جالے لگتے ہیں، ان گھروں میں چھپکلیاں ہوتی ہیں، ان گھروں میں کاکروچ ہوتے ہیں، ان گھروں میں سانپ نکلتے ہیں، پھر ان گھروں میں مکڑیاں ہوتی ہیں۔ تو جب مکڑیاں آئیں گی، وہ جالا بنیں گی، تو ان جالوں کے اندر شیاطین کے گھر ہوں گے۔ جب شیاطین تمہارے گھر میں آ جائیں گے تو تمہارے گھر سے سلامتی نکل جائے گی، رحمت نکل جائے گی، برکت نکل جائے گی، اور اس کے بدلے میں تمہارے گھر میں لڑائی جھگڑے آئیں گے، تمہارے گھر میں بے برکتی آئے گی، تمہارے گھر میں بدتفاقی آئے گی، تمہارے گھر میں بیماریاں آئیں گی۔ تو اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیں، نماز کی پابندی کریں 5 وقت کی، اور اس کے بعد اپنے گھر بار کا حصار کریں، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں، رات سونے سے پہلے 100 بار استغفار، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ جو 5 اعمال بتاتا ہوں وہی 5 اعمال کرنے، یہ مکمل جادو کا بھی علاج ہے۔ اور ان 5 اعمال سے زیادہ نفع اٹھانے کے لیے جو اللہ نے دیا ہے اس میں تھوڑا بہت رب کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، یعنی صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ کوئی جادو کا علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ان 5 اعمال کو پابندی کے ساتھ آپ کرتے رہیں گے، چند ہفتوں کے اندر جادو ٹوٹ جائے گا، یہ جالے، یہ چھپکلیاں، یہ کاکروچ، یہ مکھیاں، یہ سب غائب ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اگر آج کا بیان، آج کی بات آپ کے لیے ضروری ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی یہ مسئلہ ہے، تو آپ بھی نفع اٹھائیں۔ اگر آج کا بیان آپ کی ضرورت نہیں ہے تو اس بیان کو یا اس صدا کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن کی یہ ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو دکھی ہیں، اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کو سکھ میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ جو عمل آج میں نے بتایا ہے، اس عمل کی کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر حضور کے امتی کو اجازت ہے، کسی بھی طرح کا رابطہ کر کے دوبارہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری خوشی ہوگی کہ آپ یہ عمل ضرور کریں۔ اگر آپ کے گھر میں جالے معمول کے مطابق بھی لگتے ہیں، تب بھی اپنے گھر کو خضری عمل کے پانی سے معطر رکھیں، عرق گلاب سے یا روح گلاب والا پانی بنا کے اس سے معطر رکھیں۔ ہیلنگ انرجی کے ذریعے اپنے گھر کو انرجائز کریں تاکہ آپ کے گھر سے جو نیگیٹو انرجی ہے وہ نکل جائے۔ جب نیگیٹو انرجی نکل جائے گی تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو شفیہ روحانی سینٹر پہ آتے ہیں، اللہ ان کو سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو ہسپتالوں میں، گھروں میں بیمار ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، عربی ہیں، اجمی ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، اللہ خیر والی، سلامتی والی، رحمت والی، برکت والی حیاتی عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو خانقاہ دارالشفا کے ساتھ جڑے ہیں، سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں یا شافیہ سوشل میڈیا کے متعلقین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، اللہ سب کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے پیار بری، محبت بری دعائیں کرتے ہیں، یا وہ تمام حضرات جو خانقاہ کی مالی، بدنی، وقتی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو ہر طرح کے شر سے، مرض سے، قرض سے محفوظ فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو ہم نہیں مانگ سکے، ہماری ضرورتیں ہیں، ہم مانگنا بھول گئے، اللہ بھی مانگے عطا فرمائے۔ وہ تمام دعائیں جو لوگوں نے ہم تک پہنچائیں، یا وہ لوگ جن کے ہمارے پہ حقوق ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ہم ان کے لیے اللہ سے مانگ نہ سکے، اللہ سب کو بن مانگے عطا فرمائے، سب کی تمام ضروریات کو اپنے غائب کے خزانوں سے پورا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر وہ کیڑا انگور سے باہر رہ کر شہد کی مکھی کی طرح یا عام مکھی کی طرح وہ رس چوسے، پھر اسے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر نقصان جتنا بھی ہوگا انگور کا ہوگا، مکھی کو نقصان نہیں ہوتا، مکھی کو نفع ہوگا، چاہے وہ شہد کی مکھی ہے، چاہے عام مکھی ہے، یا کوئی اور کیڑا ہے، یا کوئی اور پرندہ ہے، ساری مخلوق کو کیا ہوگا؟ نفع ہوگا، اگر وہ اس پھل سے باہر رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ والو، اگر عملیات کی دنیا میں آپ آتے ہیں اور آپ حصار میں رہتے ہیں اور نیگیٹو انرجی اپنے اندر نہیں آنے دیتے، آپ کو ہر عمل سے نفع ہوگا، ہر عمل سے نفع ہوگا، ہر عمل سے انرجی ملے گی، ہر عمل سے تاثیر ملے گی، تصرف ملے گا اور اختیار ملے گا۔ اور اگر آپ کا حصار نہیں ہے تو میں نے کیا کہا کہ وہ انرجی جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ہم فطور کہتے ہیں، نیگیٹو انرجی کہتے ہیں، جناتی یا شیطانی اثرات کہتے ہیں، اب ہمارے گھر کی 4 دیواری نہیں ہے،
सब कुछ अंदर आ रहा है, मुझे बताओ वो कोई घर है? इसी तरह आमिल है, उसका हसार ही नहीं है, हर तरह की एनर्जी अंदर आए जा रही है। तो जो एनर्जी वो जनरेट कर रहा है वो एनर्जी क्या हो जाएगी? फासद। तो जब फासद खुराक वो अपनी रूह को देगा तो रूह बर्बाद हो जाएगी, रूह हलाक हो जाएगी। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि अगर बदन को आप फासद अद्वियात जो है वो देंगे तो आपका बदन शौक में चला जाएगा और थोड़ी देर बाद मौत की वादी में उतर जाएगा। इसी तरह अमलियात की दुनिया में, चाहे वो काली अमलियात की दुनिया हो या नूरी अमलियात की दुनिया हो, दोनों को हसार की जरूरत होती है और हसार हमें अनवांटेड एनर्जी से बचाता है। अब हमने बचना है नेगेटिव एनर्जी से। तो जो काले अमाल कर रहा है उसने बचना है नूरी एनर्जी से, उसने बचना है पॉजिटिव एनर्जी से, उसने बचना है कुरान की तासीर से। क्यों? जब कुरान की तासीर हम मुंतकल करेंगे, मिसाल के तौर पे अब यहां कोई बैठा हुआ है जादूगर, तो मैं उसके सामने खिजरी अमल पढ़ना शुरू कर देता हूं या कुरान की कोई आयत पढ़ना शुरू कर देता हूं या महज अल्लाहू 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 का जिक्र शुरू कर देता हूं, तो जादूगर तो तड़प कर मर जाएगा अगर उसका हसार नहीं है। क्यों? जब ये एनर्जी उधर मुंतकल होगी उसका सब कुछ जलना शुरू हो जाएगा। अगर उसने कोई अमल बामुक्कल भी किया हुआ है तो वो मुक्कलात ही उसके दुश्मन बन जाएंगे, उसको मार देंगे, वो खुद भी बर्बाद हो जाएगा और उसका सारा निजाम भी जलकर राख हो जाएगा अगर उसका हसार नहीं है। तो अब काली दुनिया का जो जादूगर है उसने बचना है हमारी एनर्जी से, कुरान की एनर्जी से, नूरी एनर्जी से, हीलिंग एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से, और हमने बचना है नेगेटिव एनर्जी से, जिन्नाती असरात से, शैतानी असरात से। इसलिए जो इस दुनिया के मुसाफिर हैं उन्हें भी हसार की ज़रूरत है और जो उस दुनिया के मुसाफिर हैं यानी काली दुनिया के मुसाफिर हैं उन्हें भी हसार की ज़रूरत है। उनके हसार के अपने अमाल हैं, हमारे हसार के अपने अमाल हैं। उनका हसार उनको बचाता है और हमारा हसार हमें बचाता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने काफ़ी तफसील के साथ समझा दिया और समझाने की कोशिश भी की है और आपका इश्काल यकीनन ख़त्म हो चुका होगा या आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो दूसरा सवाल है वो ये है कि हसार कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन सा हसार करना ज़रूरी होता है। ये दूसरा सवाल है आज का। हसार कई तरह के होते हैं और उनके करने के तरीके भी कई हैं और कई आमाल होते हैं जिनके ज़रिए हसार किया जाता है, लेकिन बुनियादी जो हसार हैं वो 3 तरह के होते हैं। मैंने क्या कहा कि हसार करने के कई तरीके हैं, हसार की कई इकसाम हैं और हसार करने के लिए कई आमाल हैं। अब उन सब की वजाहत में या डिटेल में हम नहीं जा सकते और ना ही आपकी ज़रूरत है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि बुनियादी तौर पे हसार की 3 इकसाम हैं या बुनियादी तौर पे हसार 3 तरह के होते हैं। पहला है बदनी हसार। ये कौन सा है? बदनी हसार। दूसरा है रूहानी हसार। दूसरा कौन सा है? रूहानी हसार। तीसरा है ज़मीनी हसार। आगे बदनी हसार के कई तरीके हैं, रूहानी हसार के कई तरीके हैं, ज़मीनी कड़े के या ज़मीनी हसार के कई तरीके हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपने डिटेल में नहीं जाना, इस तरह आप उलझ जाएंगे ना, वो आपकी ज़रूरत है। आप हैं अवामुन नास, जो इसकी वजाहत है या इसकी ज़रूरत है या इसकी जो डिटेल है वो आमलीन की ज़रूरत है, वो खवास की ज़रूरत है। आप अवामुन नास हैं, आप अवामुन नास हैं, वो आपकी ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ महज मालूमात के लिए इतनी बात याद रखनी है कि हसार की 3 इकसाम हैं बुनियादी: बदनी हसार, रूहानी हसार और ज़मीनी हसार। अगली मालूमात भी जो आपने संभाल कर रखनी है या ज़हन नशीं कर लेनी है वो ये कि बदनी हसार के भी कई तरीके हैं, रूहानी हसार के भी कई तरीके हैं और ज़मीनी कड़ा देने के या ज़मीनी हसार करने के भी कई तरीके हैं। ये मालूमात आपने इसलिए पल्ले बांधनी है या संभालनी है या ज़हन नशीं करनी है कि कहीं ज़िंदगी में
آپ کوئی بیان سنیں، کوئی کتاب پڑھیں، ٹھیک ہے، یا کسی سے آپ کی ملاقات ہو، وہ بدنی حسار کرنے کا طریقہ میرے سے مختلف بتائے تو آپ بدگمان نہ ہو جائیں، آپ بدگمان نہ ہو جائیں۔ کیوں آپ بدگمان ہوں گے؟ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، شافعی نے غلط بتایا تھا، یا آپ اس کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے کہ شافعی صاحب نے جو بتایا تھا وہ صحیح طریقہ ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے میں نے واضح کر دیا ہے کہ بنیادی حسار کے طریقے 3 ہیں: بدنی، روحانی، زمینی۔ آگے ان تینوں کے پھر کئی طریقے ہیں یا کئی اقسام ہیں، کئی اقسام ہیں۔ آپ نے بدنی حسار اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، کیونکہ جس طرح میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے امت کو دکھایا ہے، تلقین فرمایا ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے تک پہنچایا ہے، اور میں نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پچھلے 2.5 سالوں میں آپ تک پہنچایا ہے اور پہنچا رہا ہوں۔ باقی جتنے بھی طریقے ہیں وہ کسبی ہیں، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ وہ کسبی ہیں، وہ بندوں کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا، نہ میں فتویٰ دے رہا ہوں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے، بلکہ مستقبل میں، فیوچر میں آپ کو ہر طرح کی بدگمانی سے اور اشکال سے بچا رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص اپنا بدنی حسار کسی اور طریقے سے کر رہا ہے تو آپ نے انگلی نہیں اٹھانی۔ کئی طریقے ہیں، میں نے آپ کو وہ طریقہ بتایا ہے یا تلقین کیا ہے یا آپ تک پہنچایا ہے جو مسنون طریقہ ہے بدنی حسار کا، کہ آپ نے کوئی کلام پڑھا، جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا جس کلام کے ذریعے آپ حسار کرتے ہیں، آپ نے کلام پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پہ پھونک لیا، پھونکنے کے بعد آپ نے چہرے پہ ملے اپنے ہاتھ، پھر سر پہ، پھر سر سے نیچے، پھر کندھوں پہ، پھر کندھوں سے نیچے آپ نے اتارتے جانا ہے۔ تو یوں بیک وقت آپ کا روحانی حسار، بدنی حسار بھی ہو جاتا ہے اور اتارا بھی ہو جاتا ہے، یعنی یہ 3 in 1 پروسیس ہے، یہ 3 in 1 ہے، بدنی روحانی، یعنی دونوں حسار بھی آپ کے ہو جاتے ہیں، اور ایٹ اے ٹائم جب آپ اوپر سے نیچے یوں جھاڑے ہوتے ہیں تو آپ کا اتارا بھی ہو جاتا ہے، یعنی سنت کے اندر اتنی طاقت ہے۔ جب آپ عاملین کے بتائے ہوئے طریقے پہ بدنی حسار کریں گے تو جو رکھیے گا، بڑا اہم نقطہ دے رہا ہوں، اگر آپ عاملین کے بتانے پہ بدنی حسار کرو گے تو صرف بدنی حسار ہوگا، یہ روحانی والا نفع نہیں ہوگا، نہ اتارا ہوگا۔ اسی طرح عاملین کے بتانے پہ محض آپ روحانی حسار کرو گے تو وہ روحانی ہوگا، وہ بدنی نہیں ہوگا اور نہ ہی اتارا ہوگا۔ لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل کرو گے تو 3 پھل ملیں گے، 3 نفع ہوں گے، آپ کا بدنی حسار بھی ہوگا، روحانی حسار بھی ہوگا، اور ایٹ اے ٹائم آپ کا اتارا بھی ہو جائے گا۔ مشقت وہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے حسار کر لیا، یا 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے حسار کر لیا، یا 4 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھ کے حسار کر لیا، یا 4 مرتبہ سورہ زلزال پڑھ کر حسار کر لیا، یا جو طریقہ آپ کو آپ کے بزرگان نے سکھایا یا تلقین کیا ہے اس طریقے کو آپ نے پڑھا یا اس عمل کو آپ نے پڑھا، پڑھنے کے بعد طریقہ جو ہے انرجی اپلائی کرنے کا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا استعمال کیا تو آپ کو 3 فائدے اکٹھے ہوں گے، آپ کا بدنی حسار بھی ہو جائے گا، روحانی حسار بھی ہو جائے گا، اور آپ کا اتارا بھی ہو جائے گا۔ تو سوال کا جو پہلا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ حسار کتنی طرح کے ہوتے ہیں، تو وہ میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے تفصیل کے ساتھ کہ حسار کے کئی طریقے ہیں، حسار کے کئی طریقے ہیں، پھر کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں۔ حسار بھی کئی طریقوں کا ہے، یعنی حسار کی کئی اقسام ہیں، پھر حسار کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں، اور حسار کے اندر جو اعمال استعمال ہوتے ہیں وہ بھی کئی ہیں۔ آپ نے صرف اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ بنیادی اقسام صرف 3 ہیں: بدنی، روحانی اور زمینی۔ آگے ہے جی، اور کون کون سا حسار کرنا ضروری ہے، کون کون سا حسار کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک بات ہے آپ لوگوں کی، عوام الناس کی، آپ کے لیے 2 حسار ضروری ہیں، تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے عاملین کی تو ان کے لیے 3 حسار کرنا ضروری ہے۔ سمجھ نہیں بات آئی؟ ہم نے آپ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک ہو گئی عوام اور دوسری کیٹاگری ہو گئی خواص۔
خواص میں ہے عاملین، تو عاملین کو تینوں طرح کا حصار کرنا لازمی ہوتا ہے، روحانی، بدنی اور زمینی۔ جبکہ آپ لوگ جو ہیں جو اپنا علاج معالجہ کر رہے ہیں یا کسی عمل کی آپ زکوٰۃ بھی اگر بالفرض جو ہے وہ دے رہے ہیں تاثیر کے لیے، تو آپ کو 2 حصار سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح محض آپ اجر و ثواب کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں تو آپ کو 2 حصار سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو 2 حصار کرنے ہیں ان میں سے پہلا ہے بدنی اور دوسرا ہے روحانی۔ اور اگر آپ کسی عمل کی زکوٰۃ دے رہے ہیں اور وہ عمل ہے جلالی، توجہ رکھیے گا، وہ عمل ہے جلالی، تو آپ کو ہم یہاں سے اٹھائیں گے، خواص کی کیٹیگری میں ڈال دیں گے۔ اب آپ کو بھی تینوں حصار کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح وہ تمام عاملین حضرات جو چھوٹا سا بھی عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ جلالی ہے، چاہے وہ جمالی ہے، چاہے وہ کم پرخطر ہے تو چاہے وہ بہت زیادہ پرخطر ہے، تو عامل اگر عمل کر رہا ہے باموکل جنات کو تسخیر کرنے کے لیے، مسخر کرنے کے لیے، تو اس کو تینوں حصار کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح آپ اگر عمل کر رہے ہیں یا جبارو یا قہارو کا، تو آپ کو تینوں حصار کرنے پڑیں گے۔ آپ عمل کر رہے ہیں یا منتقمو یا ممیتو یا مذلو کا، سمجھ آگئی؟ جس طرح میں نے پہلے کہا یا جبارو کا الگ کر رہے ہیں یا قہارو کا الگ کر رہے ہیں یا ملا کر رہے ہیں یا جبارو یا قہارو۔ اسی طرح کوئی جلالی آیت مبارکہ ہے اس کا عمل کر رہے ہیں، یا جلالی عمل ہے سورہ مبارکہ کا، مثال کے طور پہ سورہ لہب تبت یدا ابی لہب و تب، اس کا عمل کر رہے ہیں، سورہ زلزال کا عمل کر رہے ہیں، سورہ عبسہ کا عمل آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں، یا اسی طرح سورۃ الکافرون کا عمل آپ کر رہے ہیں، یا سورہ فلق ناس کا عمل آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی تینوں حصار کرنے پڑیں گے۔ صرف پانی میں پاؤں ڈالنے سے بات نہیں بنے گی، نہیں بنے گی۔ کاش میرے پاس کوئی ایسا سیٹ اپ ہوتا تو پچھلے دنوں، یعنی یہ جو ہفتہ گزرا ہے، میں امت کو دکھاتا اور بتا تو ابھی بھی رہا ہوں، دکھاتا تو لوگوں کو یقین آ جاتا۔ اللہ والو 24 گھنٹوں میں 4 پھڑکے اور 30 گھنٹوں میں 5 لوگ موت کی وادی میں اترے، 5 لوگ 30 گھنٹوں میں، اور 24 گھنٹوں میں 4 لوگ پھڑکے ہیں یا قہارو پڑھنے والے، پانی میں پاؤں ڈال کر۔ رسالے کی غلامی کرنے والے، یوٹیوبرز کی غلامی کرنے والے حضور کی غلامی میں نہیں آئے، دین نہیں سیکھا اور حضور کے غلاموں سے عملیات نہیں سیکھے۔ کن سے سیکھے ہیں؟ مداریوں سے، جنہوں نے اپنے رسالے کتابیں بیچنی تھی۔ صرف اللہ والو مجھے جو معلوم ہوا ہے وہ کہ 4 لوگ ہفتے والے دن، ہفتہ اور اتوار، دن اور رات 4 لوگ پھڑک گئے، اور اگلے ہی 5-6 گھنٹے کے بعد جب میں یہاں آیا ہوں ایک خبر اور آ گئی، 5 پورے ہو گئے، 30 گھنٹوں میں 5 لوگ مرے ہیں۔ کیا ساری دنیا میرے ساتھ جڑی ہے؟ یا جنہوں نے یہ اعمال کیے ہیں رسالے کتابوں کے، کیا وہ سارے میرے ساتھ جڑے ہیں؟ میرے ساتھ تو جس طرح نمک ہوتا ہے آٹے میں، اتنے لوگ جڑے ہیں الا قلیل، اور جو جڑے بھی ہیں ان کو میری ابھی تک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ باقی سارے تے میں اڈی جاواں ہوا دے نال، وہ تو وہی کچھ کر رہے۔ جو ہمارے ساتھ 20-22 لاکھ لوگ جڑے ہیں وہ سارے میرے ساتھ رابطے میں بھی نہیں ہیں۔ میرے ساتھ تو چند لوگ رابطے میں ہیں، آن لائن ہیں یا یہاں آتے ہیں۔ تو جو چند لوگ آن لائن رابطے میں ہیں یا یہاں آتے ہیں، جو ہزاروں میں ہیں محض، اور جن کا میرے ساتھ رابطہ بھی ہے اور جنہوں نے مجھے یہ رپورٹ بھی کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں ان میں سے 5 بندے 30 گھنٹوں میں پھڑک گئے۔ تو جب حصار نہیں ہوگا، شرائط نہیں ہوں گی، تو لیرو لیر ہو جاؤ گے۔ تو اگر آپ عوام ہیں لیکن عمل آپ جلالی کر رہے ہیں، یاریاں اچھی جگہ تے لائیاں نے، تو جدو یاریاں اچھی جگہ تے لائیے، ہاتھی والے نہ لائیے، تو پھر دروازے بھی اچھے رکھنے پیندے نے، پھر پروٹوکول بھی اور ہوتا ہے، پھر نظام اور طریقہ کار بھی اور ہوتا ہے۔ تو اگر آپ محض عوام الناس ہے، آپ کوئی عمل اجر و ثواب کے لیے کر رہے ہیں، انرجی کے لیے کر رہے ہیں، تصرف اور اختیار کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی بے وقوف نے آپ کو دے دیا ہوا ہے جلالی عمل، تو جب جلالی عمل آپ کریں گے تو آپ بھی تینوں طرح کا حصار کریں گے، بدنی بھی،
زمینی بھی روحانی بھی. اسی طرح وہ عاملین حضرات چاہے وہ چھوٹا عمل کرے, چاہے وہ بڑا عمل کرے, چاہے وہ جلالی عمل کرے, چاہے وہ جمالی عمل کرے, چاہے وہ پرخطر عمل کریں, چاہے وہ کم درجے کا پرخطر عمل کرے, جب وہ باموکل عمل کریں گے تو حصار انہیں بھی کرنا پڑے گا. کون سا؟ زمینی کڑا بھی دینا پڑے گا, روحانی کڑا بھی دینا پڑے گا, اور بدنی حصار بھی کرنا پڑے گا. اگر آپ اعمال محض اجر و ثواب کے لیے کر رہے ہیں, کوئی چھوٹا موٹا روحانی علاج ہے, اپنے پیاروں کا کر رہے ہیں یا اپنا کر رہے ہیں, پھر آپ کا زمینی کڑے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, آپ کو زمینی کڑا دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یوں دو حصوں میں ہم عوام کو تقسیم کر دیتے ہیں کہ جو عاملین حضرات ہیں وہ جب بھی اعمال کرنے کے لیے بیٹھیں گے ان کو 3 طرح کے حصار کی ضرورت ہوگی. یہاں میں ایک بات اور معلومات کے لیے کہہ دوں, وہ عامل حضرات جو جنات کو قید کرتے ہیں, یا وہ عامل حضرات جو جنات کو, شیاطین کو جلاتے ہیں, بات سمجھ آ گئی, یا کسی بھی طرح ان کی شیاطین کے ساتھ, جنات کے ساتھ دشمنی پڑ چکی ہے, اب ساری زندگی ان کو یہ تینوں حصار کرنے پڑیں گے. وہ رات کو زمینی حصار کیے بغیر بھی سو نہیں سکتے, وہ علاج معالجے کے لیے اپنی مسند پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے. یہ اب عذاب ساری زندگی کا ان کے گاٹے فٹ ہو گیا ہے. جب بھی بیٹھیں گے اعمال کے لیے, جہاں بھی ہوں گے, چاہے مسند پہ بیٹھیں علاج معالجے کے لیے, ان کو یہ تینوں حصار کرنے پڑیں گے. اگلی معلومات, اب انہوں نے زمینی حصار کر لیا, اس زمینی حصار کے اندر کسی بچے نے, کسی عورت نے یا کسی شخص نے ہم میں سے پاؤں رکھ دیا, عامل بھی ٹنگیا گیا, جدھا پیر آیا وہ بھی ٹنگیا گیا. اتنی پرخطر دنیا ہے, اتنی خطرناک یہ دنیا ہے. جب آپ کی شیاطین کے ساتھ, جنات کے ساتھ یا عاملین کے ساتھ, یعنی جادوگر جو ہیں ان کے ساتھ دشمنی پڑ گئی, میں نے کیا کہا, آپ سو بھی نہیں سکتے, آپ سونے کو ترسو گے, آپ سو بھی نہیں سکتے اور ہر جگہ بھی نہیں سو سکتے. ایک تو ہے اپنے گھر میں, اپنے گھر میں بھی یہ 3 حصار کیے بغیر نہیں سو سکتے, اور ہر جگہ پہ 3 حصار کر کے بھی نہیں سو سکتے. آپ کے سونے کی جگہ بھی مختص ہوگی اور یہ تینوں حصار بھی لازم ہوں گے. اسی طرح اگر آپ نے علاج معالجہ کرنا ہے کسی جگہ پہ جا کر, تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ تینوں حصار کرنے پڑیں گے. پھر بھی آپ کی وہ طاقت نہیں ہوگی جو یہاں پہ ہے, اپنے گھر میں ہے, اپنی خانقاہ میں ہے, اپنے آستانے پہ ہے, جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں. جو طاقت آپ کی اپنے قلعے پہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہوگی. نقصان کا اندیشہ پھر بھی ہوگا چاہے آپ نے 3 حصار کیے ہوئے ہیں. تو میں نے یہ واضح کر دیا کہ اگر آپ کوئی بھی جلالی عمل کر رہے, اسم پڑھ رہے ہیں, آیت پڑھ رہے ہیں, سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو تینوں حصار کرنے پڑیں گے چاہے وہ باموکل نہیں ہے. اس طرح عاملین حضرات ہیں, وہ جلالی عمل کر رہے ہیں تو تینوں حصار کرنے پڑیں گے. اور اسی طرح عاملین حضرات ہیں, وہ باموکل عمل کر رہے ہیں, چاہے جمالی ہے, اتنا پرخطر نہیں ہے, مگر باموکل ہے, تو تینوں حصار کرنے پڑیں گے. باقی حصار کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے یا کیا پڑھنا چاہیے یہ ایک الگ معاملہ ہے, وہ میں نے واضح کر دیا کہ کئی اعمال ہیں جن سے حصار باندھا جاتا ہے یا حصار کیا جاتا ہے. تو کافی میں نے وضاحت کر دی ہے, انشاءاللہ العزیز آپ کو ساری بات سمجھ آ چکی ہوگی. شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آج جو تیسرا اور آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ خضری حصار سے کیا مراد ہے. سمجھ رہے بات, خضری حصار سے کیا مراد ہے. میں نے ابھی دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے 3-4 مرتبہ یہ بات دہرائی ہے کہ حصار کی کئی اقسام ہیں, حصار کرنے کے کئی طریقے ہیں, اور اسی طرح حصار کے دوران جو اعمال پڑھے جاتے ہیں, جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں یا آیات مبارکہ پڑھی جاتی ہیں, ان کی بھی کئی اقسام ہیں. جب آپ وہ قرآنی آیات یا وہ منزل پڑھیں گے جس منزل کی نسبت سیدنا خضر علیہ السلام سے ہے, اور سیدنا خضر علیہ السلام نے اس فقیر کو عطا کی ہے,
اور وہ میرے سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کا فیضان ہے جس کو خضری عمل کہا جاتا ہے. وہ ایک منزل ہے. وہ کیا ہے؟ ایک منزل ہے. تو جب آپ اپنا حصار خضری عمل سے کریں گے تو وہ حصار خضری کہلوائے گا. یعنی وہ اعمال جو سیدنا خضر علیہ السلام نے حصار کے لیے ہمیں عطا کیے ہیں، ان کے در کی خیرات ہیں، ان کا فیضان ہے اور میرے کملی والے کی توجہ ہے. جب ان اعمال کو ہم حصار کے لیے استعمال کریں گے تو وہ حصار جو بنے گا اس حصار کو ہم حصار خضری کہیں گے. اب یہاں پہ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خضری عمل کیا ہے؟ خضری عمل کیا ہے؟ خضری عمل میں آپ پہلے 7 مرتبہ درود شافیہ کبیر پڑھیں گے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافین. یہ درود شافیہ ہے. اس سے پہلے آپ لگائیں گے لا الہ الا اللہ. جب لا الہ الا اللہ اور اس درود پاک کو جوڑو گے تو یہ بن جائے گا درود شافیہ کبیر. اور اگر محض یہ والا حصہ پڑھو گے تو یہ درود شافیہ صغیر کہلواتا ہے. تو درود شافیہ کبیر آپ کتنی بار پڑھیں گے؟ 7 مرتبہ. لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافن. شین الف شا فے دو زیر فن. شافن. شافن کے معنی ہے شفاعت کرنے والا، زخموں پر مرم رکھنے والا، اور تزکیہ نفس کرنے کا جو ماہر ہے اس کو بھی شافن کہا جاتا ہے. اور ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیر طریقت. تو یوں جو 3 معروف معنی ہیں شین الف شا فے دو زیر فن شافن کے، وہ میں نے بتا دی ہیں. پہلے معنی ہے شفاعت کرنے والا، دوسرے معنی ہے زخموں پہ مرہم رکھنے والا، تیسرے معنی ہے ہمارے نفس کو پاک کرنے والا، ہمارے نفس کا تزکیہ کرنے والا، یعنی پیر طریقت. تو یوں آپ جب خضری عمل پڑھیں گے تو آپ 7 مرتبہ درود شافیہ کبیر پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافین. شین الف شا فے دو زیر فن. کتنی بار؟ 7 بار. اس کے بعد آپ 7 بار پڑھیں گے سورۃ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ. 7 بار پڑھیں گے آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ. 7 بار پڑھیں گے چاروں کل بالترتیب بسم اللہ شریف کے ساتھ. اور 7 بار آپ پڑھیں گے تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس یہاں تک. مکمل تیسرا کلمہ نہیں، یہاں تک جتنا میں نے پڑھا ہے، جتنا مجھے عطا ہوا یا جتنا مجھے سیدنا خضر علیہ السلام نے بتایا اتنا ہی آپ تک پہنچایا ہے. اس سے آگے پڑھو گے تو پھر آپ جانو اور آپ کا رب جانے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنی بار؟ 7 بار. اور آخر پہ دوبارہ 7 مرتبہ درود شافیہ کبیر پڑھو گے. اس کا نام ہے منزل، اور اس منزل کی نسبت ہے سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ. تو نسبت کی وجہ سے اس عمل کو یا اس منزل کو خضری عمل کہا جاتا ہے. توجہ ہے، بات ختم ہو رہی. اس نسبت کی بدولت اس عمل کو خضری عمل کہا جاتا ہے. تو وہ حصار جو خضری عمل پڑھ کر کیا جائے گا اس حصار کو حصار خضری کہتے ہیں. حصار خضری کہتے ہیں. اب وہ حصار ہو بدنی، وہ حصار ہو روحانی، وہ حصار ہو زمینی، یا وہ حصار ہو ڈوری پہ گلے میں پہننے والا، جو میں نے 4K کے حوالے کیا، جس کے حوالے سے یہ 15 یا 16 سوالات آئے ہیں. کسی بھی چیز پہ جب آپ خضری عمل پڑھ کے حصار کریں گے تو جو حصار بنے گا اس حصار کو حصار خضری کہا جائے گا. جس طرح میں نے کہا اگر بدن پہ پڑھو گے تو بدنی حصار ہو جائے گا، روح پہ پڑھو گے تو روحانی حصار ہو جائے گا، زمین پہ پڑھو گے تو زمینی حصار ہو جائے گا، اور اگر اسی طرح کالی ڈوری پہ پڑھو گے تو وہ ڈوری کیا کہلوائے گی؟ خضری حصار.
نسبت کی وجہ سے اس کو نام دیا جائے گا، نسبت کی وجہ سے نام دیا جائے گا، کیونکہ جو ہم نے عمل پڑھا یا منزل پڑھی اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ اس لیے جس طرح کا بھی آپ حصار کرو گے، زمینی، بدنی، روحانی یا گلے میں ڈالنے کے لیے اتارنے چڑھانے والا عارضی حصار بھی کرو گے، تو ان تمام حصار کو ہم حصار خضری کہیں گے۔ تو یہ جو آج کے سوالات ہیں سارے کے سارے، یہ زمینی حصار سے متعلقہ نہیں ہیں، یہ روحانی حصار سے متعلقہ نہیں ہے، یہ بدنی حصار سے متعلقہ نہیں ہے، لیکن میں آج کے سوالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب کچھ آپ کو بتائے جا رہا ہوں، تاکہ اگر آپ پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ پہلی بار سن رہے ہیں تو آپ کی بھی تربیت ہو جائے کہ حصار کیا ہوتا ہے، حصار میں کیا پڑھا جاتا ہے، حصار کی اقسام کیا ہوتی ہیں، یا خضری عمل کیا ہے، یا خضری عمل